मुझे यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आइए हम शुरू करते हैं। एक नई जिंदगी, एक नया इंसान, नई सोच या तब्दीली, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं कि हम एक नए इंसान कैसे बन सकते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो सकती है, कैसे हम अपनी तमाम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम मुआशरे के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी जाती है और लोग बहुत ज़्यादा इस पर काम भी कर रहे हैं। और चंद तरीके हैं टीवी पर जो अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्तहार देंगे कि ये चीज़ें खरीद लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक नई नौकरी मिल गई तो उनकी ज़िंदगी बदल गई या बदल जाएगी, या ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि घर मिल जाए या पैसा मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में ज़िंदगी बदल सकती है? क्या ये जो ज़िंदगी की तब्दीली वाली बात है ये सचमुच मुमकिन है भी कि नहीं? क्या इंसान की पहुंच में ये है या नहीं? क्या इंसान खुद से अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकता है या नहीं? अपनी तमाम खसलतों से छुटकारा पा सकता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। जो बुरे आदमी हैं क्या वो अच्छे बन सकते हैं, या बुरी औरतें वो अच्छी बन सकती हैं? क्या नाफरमान औलाद अपने माँ बाप की फरमाबरदार बन सकती है? इसके लिए बहुत सारे लोगों ने टूल्स भी डेवलप किए हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो इस पर काम करते हैं। वो लोगों की जहनियत को बदलने की कोशिश करते हैं। यानी अगर कोई शख्स अपने अंदर वायलेंस का रवैया रखता है, अपने अंदर वो इस तरह की सोच रखता है कि बस मैं दूसरों को तबाह बर्बाद कर दूं, कत्ल गारत का उसके जहन में एक अंसर पाया जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स उसको अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। रिहैब सेंटर्स बनाए गए हैं कि नशे के जो आदी लोग हैं उनको उनसे छुटकारा दिया जा सके, या लोगों की सोच को बेहतर बनाया जा सके कि वो अपने साथ वाले लोगों के लिए नुकसान का सबब ना हो, दूसरों को जीने दें। सारी दुनिया इस पर लगी हुई है। आप जगह जगह मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? वो बेसिकली लोगों की सोच को तब्दील करने की एक अपनी सी कोशिश करते हैं कि हम लोगों की सोच को बदल सके, लोगों के रुझान को बदल सके, लोगों को तरीके बताते हैं कि ये थेरेपी करें तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, ये थेरेपी करें तो आपकी जिंदगी तब्दील होगी, वो थेरेपी करें। कुछ टोटके आपको देते हैं कि ये पढ़ा करें, ये ना पढ़ा करें, इसका विर्द किया करें। और इवन के क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे कई दफा कॉल आती है कि पास्टर साहब हम बड़े परेशान हैं, और लोग, मैंने आपको बताया था मुझे पास्टर ही कहते हैं, हालांकि मैं पास्टर नहीं हूं। बहरहाल वो कहते हैं कि पास्टर साहब हमें ये परेशानी है, तो आप हमें बताएं कि हम कलाम की कौन सी आयतों को पढ़ें कि हमारी परेशानी ठीक हो जाए। मैं कह, कलाम तुसी कुछ जादू टूना समझा यार कि कलाम दी आयतां पढ़ना ताड़ी परेशानी ठीक हो जानी? एज नहीं ठीक हुंदी। कौन सा ज़बूर पढ़ें, कौन से बाइबल के हवालाजात पढ़ें कि हमारी उससे परेशानी ठीक हो जाए? तो क्रिश्चियनिटी में भी लोग इस बात को ले आए हैं। वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, बेहतर बनने के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टोटके इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं ये भी आपको बड़े बड़े अच्छे टोटके बताते हैं। वो कहेंगे कि सुबह उठ के सबसे, मैंने एक वैसे टोटका सुना था कि सबसे पहले आप अपना बिस्तर ठीक करें, आपको एहसास होगा कि आपने कोई अच्छा काम किया, और चाहे सारे दिन में उसने वही एक अच्छा काम किया हो, उसके अलावा कोई भी ना किया हो। अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सोचें, अपने जहन में पॉजिटिव थिंकिंग को लाएं। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ वैसा होगा, जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप खुद बनते चले जाएंगे। ये कासिम अली शाह और इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं
یہ اسی طرح کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور میاں جو ہے وہ بیوی کو کہے کہ جی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور بیوی ہسبینڈ سے کہے کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اس طرح سے وہ پریکٹس کیا کریں آپس میں. اور اس طرح کے مختلف ٹوٹکے بھی بتائے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا اور ہی خیال ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کو صرف ایک ہی چیز تبدیل کر سکتی ہے یا ٹھیک کر سکتی ہے، اور وہ ہے ڈنڈا. کوئی موٹیویشن، پیار، محبت، اچھے الفاظ، پازیٹیو چیزیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. انسان کو صرف ڈنڈا ٹھیک کرتا ہے. قانون ٹھیک کر سکتا ہے. اپنے لاز سخت کریں، لوگوں کو سزائیں دیں، لوگوں کو ماریں، کوٹیں، پیٹیں، پھر جا کر لوگ ٹھیک ہوں گے. کچھ کا یہ خیال ہے، کچھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ ویسے آپ چور کو جتنی دفعہ مرضی چھوڑ دیں وہ چوری کرنے سے باز نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو اچھی خاصی مار پڑے گی تو تب شاید وہ باز آ جائے. بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن آئیے خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت. یرمیہ کی کتاب، اس کا 13واں باب اور 23ویں آیت. حوالے کچھ زیادہ اگر آپ نہ بھی پڑھ پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے. میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے انسان کی بدی کے بارے میں، اس کی خصلتوں کے بارے میں، کہ اگر چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے، اگر چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے یا کوئی حبشی اپنی رنگت کو بدل سکے تو تم لوگ بھی اپنی جو بری عادتیں ہیں ان سے باز آ سکتے ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چیتا اپنے سپاٹس کو چینج کر سکتا ہے، نہ حبشی اپنی رنگت کو چینج کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا. انسان اپنی سیلف ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے، چاہے وہ جتنے مرضی موٹیویشنل میسج سن لے، چاہے وہ جتنے مرضی صبح اٹھ کر بستر ٹھیک کر لے، یا جو مرضی کوشش کر لے، ریہیب سینٹرز میں چلا جائے، وہ اپنی خصلت کو، اپنی عادتوں کو بدل نہیں سکے گا. پھر یرمیہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور 22ویں آیت لکھا ہے، ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے. صابن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دیکھیں یرمیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. بہت سا صابن استعمال کرے تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیا ہے. ظاہری پاکیزگی، ظاہری نمود و نمائش، ظاہری طور پر تو آپ چینجز لا سکتے ہیں لیکن دل کو بدل نہیں سکتے، اندر کو تبدیل نہیں کر سکتے. ظاہر کو تو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کریں گے اسمارٹ ہو جائیں گے، لیکن اندر کو آپ خود سے تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد یرمیہ ہی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے، ہر ایک اپنے ہمسائے سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا. پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر ایک اپنے ہمسائے کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا. انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بد کرداری میں جاں فشانی کرتے ہیں. یہ انسان کے دل کی بابت بات کی گئی ہے، انسان کے اندر کی بابت بات کی گئی ہے کہ آپ کا ہمسایہ آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کے ساتھ والا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، آپ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، غیبت کرے گا، اور اس سے آپ کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے. یرمیہ کی کتاب کے 9 باب کی 4 آیت میں. پھر 2 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے یرمیہ ہی کی کتاب میں، میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے. پھر امثال کی کتاب، اس کے 27ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی. یہ میرا خیال آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ دوری ڈنڈا ہے نا، وہ اگر احمق نو پا کے تسی باہر کڈو گے تو کٹیا ہوا احمق نکلے گا.
وہ اس کی حماقت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. یار رگڑیا ہوا احمق نکلے گا پسیا ہوا احمق، یہ بندہ نے پسیا ہوا نمک، سو پسیا ہوا احمق نکلے گا، لیکن اس کی حماقت اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں. پھر یرمیہ کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے. یہ بہت زیادہ کوٹ کی جانے والی آیت ہے، اور اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اپنے دل کی سنو، دل کی سنو، دل کی سنو، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہیں، اپنے دماغ کی سنو، کیونکہ دل کیا ہے؟ ہیلہ باز. اور دماغ کی کب سنو؟ جب وہ دماغ آپ کا کس کے تابع ہو؟ روح القدس کے تابع ہو، خدا کے روح کے تابع ہو. آپ کی سوچیں، آپ کے خیال خدا کے روح کے تابع ہیں، اس سوچ کی، اس دماغ کی آپ نے سننی. دل آپ کو ہمیشہ ہی دوسری طرف لے کر جائے گا. دل جسمانی خواہشات کو یا جسم کی خواہش کو بھی پیش کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک طرف جائے گی، اور روح جو ہے وہ دوسری طرف جائے گی، اور ان کی آپس میں کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. روح ایک خواہش کرے گی اور دل ایک خواہش کرے گا. دل کیا ہے؟ ہیلہ باز ہے، اس کو کوئی بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا. کئی بار مرد اپنی عورتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. کئی عورتیں بندوں کو ٹھیک کرنے کی ٹرائی کرتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی. اور ہوتا کیا ہے، میں نے جو لائف میں دیکھا ہے کہ اکثر مرد جو ہے وہ شادی کے شروع والے سالوں میں عورت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انہوں ٹھیک کر دینا، بس 1-2 سال دی گل ہے. اور ہوتے ہوتے وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور بعد میں جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڈھی تھلے لگا ہے. بیسیکلی وہ بندہ تنگ اتنا آ چکا ہوتا ہے کوشش کر کے. اور اس میں دونوں کا قصور ہے کہ نہ عورت چینج ہوتی ہے نہ بندہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ بندے نے اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے کہ میں عورت کو چینج کر کے رہوں گا، یہ بھی غلط ہے. اور عورت جو ہے وہ بھی چینج نہیں ہوتی. سو دونوں کیا کر بعد میں کمپرومائز کر کے تو گزارا مزارا کرتے رہتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے. سو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے دل کو کوئی شخص ٹھیک نہیں کر سکتا، انسان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، انسان کو کوئی نیا نہیں بنا سکتا، چاہے وہ دنیا کے ٹوٹکے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن ہے، چاہے پیسہ ہے، چاہے محبت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ویاہ کر دینے ٹھیک ہو جائے گا، ویاہ نہ بھی نہیں ٹھیک ہوندا. کسی چیز سے انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ خدا کا کلام. خدا انسان کو نیا بنا سکتا ہے. 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. خدا تبدیل کر سکتا ہے، خدا نیا مخلوق بنا سکتا ہے. خدا ایک گندے انسان کو، ایک ورسٹ ہیومن بینگ کو اٹھا کر بیسٹ ہیومن بینگ بنا سکتا ہے. ایک گندے انسان کو سرفراز کر سکتا ہے، کوڑے سے اٹھا کر سر بلندی پر بٹھا سکتا ہے. یہ کام صرف اور صرف خدا کا ہے، اور خدا شروع سے آج تک یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے. ہم آج ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ساؤل ہے. اعمال کی اپنی سٹڈی میں اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم ساؤل کی تبدیلی پر بات کریں گے کہ کس طرح خدا نے ایک ساؤل جیسے شخص کو تبدیل کر کے پولس بنا دیا. کس طرح خدا نے ایک قتل و غارت کرنے والے یا قتل و غارت میں ساتھ دینے والے شخص کو تبدیل کر کے ایک روحوں سے محبت کرنے والا رسول بنا دیا. کس طرح ایک شخص کو، جو لوگوں کو، جو کلیسیا کو ستاتا تھا، اس کو کلیسیا کے لیے رونے والا بنا دیا. اور اس کے اندر مسیح کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح وہ کلیسیاؤں کے لیے محنت کرتا تھا، تگ و دو کرتا تھا. جتنی محنت وہ ان کو ستانے کے لیے کرتا تھا، اس سے زیادہ محنت اس نے کلیسیا کی ترقی کے لیے کی. اور یہ چینج کیا کس نے؟ خدا نے. کیونکہ خدا ہی تبدیل کر سکتا ہے، خدا ہی چینج کر سکتا ہے. کوئی موٹیویشنل سپیکر آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا.
کوئی ٹوٹکا آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا بلکہ خدا کر سکتا ہے۔ اور ساؤل کی تبدیلی کا ذکر جو ہے یہ اعمال کی کتاب میں 3 دفعہ آیا ہے، اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں، اس کے 22ویں باب میں اور اس کے 26ویں باب میں 3 دفعہ ساؤل کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 دفعہ اگر کلام مقدس میں کوئی چیز ریپیٹ کی جاتی ہے، ویسے تو اگر ایک دفعہ بھی لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی اہم ہے، لیکن اگر 3 دفعہ کسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ تبدیلی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ تبدیلی نہ صرف ساؤل کے لیے اہمیت رکھتی تھی کہ اس کی زندگی تبدیل ہوئی، بلکہ یہ چرچ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ چرچ اس کے بعد سے بہت زیادہ تبدیل ہوا، بہت زیادہ تبدیل ہوا۔ یہ پولس رسول ہی تھا جس کے وسیلے سے خدا نے ہم سے بہت سارا کلام کیا، الہام کی صورت میں بہت سارے خطوط پولس رسول سے خدا نے لکھوائے، اور پولس کی وجہ سے آج ہم خدا کے بارے میں بہت زیادہ جان سکتے ہیں، جان پاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس جو ہمیں خطوط سے ملتی ہے، اور یہ انفارمیشن کس کے وسیلے سے خدا نے لکھوائی؟ پولس رسول کے وسیلے سے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ پولس رسول جو ہے یہ پیدائش کی روح سے یہودی تھا، پیدائش کی روح سے جو یہودی تھا، یعنی نسلی طور پر یہودی تھا، لیکن اس کی جو سٹیزن شپ ہے وہ رومی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ رومی تھی، کیونکہ اس کا باپ رومی تھا، سو اس کو اپنے باپ کی طرف سے یہ سٹیزن شپ ملی تھی۔ تعلیم کے لحاظ سے یہ یونانی تھا، تعلیم کے لحاظ سے یونانی تھا، کیونکہ اس نے یونانی دنیا میں اپنی تعلیم کو حاصل کیا تھا، اور فضل کے لحاظ سے یہ مسیحی تھا۔ ایک بڑا زبردست کمبینیشن پایا جاتا ہے پولس رسول کی زندگی میں، یہ پاسٹر بھی تھا، یہ تھیولوجین بھی تھا، یہ پریچر بھی تھا، یہ ٹیچر بھی تھا، یہ رسول بھی تھا۔ اس کی زندگی میں خدا کی بہت ساری نعمتیں کام کرتی تھیں، بہت ساری نعمتیں کام کرتی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے دنیا میں دکھائی دیتے ہیں جن کی زندگی میں نعمتوں کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ خدا اس کو استعمال کرتا ہے۔ پولس ان میں سے ایک تھا جس کے اندر بہت ساری کوالٹیز تھیں، بہت ساری کوالٹیز خدا نے اس کو دی تھی، اس کو خدا نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ ایک مثالی مسیحی تھا۔ آئیے ہم اس کی زندگی پر غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت سے، 8ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ یہ بیسیکلی ساؤل سب سے پہلے کہاں پر اپیئر ہوتا ہے؟ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ جب ساؤل کیونکہ ترسس کا رہائشی تھا، اور ترسس جو ہے وہ کلکیا کا شہر تھا، کلکیا کا، اور جب اسٹیفنس بحث کر رہا تھا تو کلکیا کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، سو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ترسس کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور پولس رسول ان کو لیڈ کر رہا تھا جو کہ اسٹیفنس سے بحث کر رہے تھے، جو لوگ اسٹیفنس سے بحث کر رہے تھے۔ اور بعد میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اسٹیفنس ہے ان سارے لوگوں سے جیت جاتا ہے مناظرے کو، اور بعد میں یہ لوگ اسٹیفنس کو کس طرح سنسار کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کو سنسار کر دیتے ہیں۔ ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ یہ جو ترسس شہر ہے جس سے پولس رسول کا تعلق ہے، یہ موجودہ ترکی کا شہر ہے، موجودہ ترکی کا شہر ہے، کافی دور ہے یہ یروشلم سے۔ اور یہ ایک تو یہاں پر بزنس وغیرہ بھی کافی تھا، دوسرا یہ کہ یہ اپنی یونیورسٹی کے لیے بڑا مشہور تھا، یعنی 3 اس دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز تھیں ان میں سے ترسس میں ایک یونیورسٹی پائی جاتی تھی، باقی 2 ایتھنز اور الیگزینڈریا ان 2 شہروں میں تھیں، اور تیسری مشہور یونیورسٹی جو تھی وہ ترسس میں تھی۔ سو یہ اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ پھر ایک اور چیز کی وجہ سے بڑا مشہور تھا کہ یہاں پر ایک پیشہ تھا جو بہت ہی عام تھا، اور وہ پیشہ تھا خیمہ دوزی کا۔ خیمہ دوزی کا پیشہ ترسس کا ایک عام پیشہ تھا، اور وہاں پر کافی زیادہ اس کی مہارت پائی جاتی تھی۔ جس طرح
برتن یا فٹ بال بنانے کا پیشہ سیالکوٹ میں ہے، اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اسی طرح ترسس شہر ہے، اس کا جو مین پیشہ تھا وہ خیمہ دوزی کا تھا، ٹینٹ میکنگ کا۔ تو پولس رسول نے بھی یہ پیشہ جو ہے وہ سیکھ رکھا تھا۔ 13 سال کی عمر میں باقی تمام یہودیوں کی طرح، یہودی بچوں کی طرح وہ یروشلیم آتا ہے اور شاگردیت اختیار کرتا ہے کس کی؟ اچھی بولا نا، گملیل کی۔ گملیل کی شاگردیت اختیار کرتا ہے، اور گملیل ایک بہت بزرگ اور مشہور ربی تھا، استاد تھا، اور اس کو ماسٹر ٹیچر بولا کرتے تھے۔ اس کو بہت سارے خطاب لوگوں نے دیے ہوئے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو یہودی لوگوں نے اس کا بڑا دکھ بھی منایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ شریعت کی، لا کی خوبصورتی تھا گملیل، اور اب وہ خوبصورتی جاتی رہی ہے۔ بہرحال گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر پولس نے شریعت کی تعلیم پائی، شریعت کی تعلیم پائی۔ اب ایک سوال اکثر ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب پولس رسول تعلیم پا کر کہاں گیا تھا جب یسوع مسیح کی خدمت کا دور تھا، یسوع مسیح کی 3.5 سالہ خدمت؟ ابھی یسوع مسیح کو آسمان پر اٹھائے گئے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، ابھی یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور کلیسیا کا قیام ہوا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہوا ہے؟ پولس رسول نے کلیسیا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ کوئی زیادہ لمبی، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، تھوڑا سا عرصہ گزرا ہوگا۔ تو پولس اس وقت کہاں تھا جب یسوع مسیح اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا تھا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولس اپنی تعلیم حاصل کر کے گملیل سے واپس ترسس کو جا چکا تھا، اور وہاں پر ایک سینیگوگ میں، ایک عبادت خانے میں ماسٹر ٹیچر کے طور پر خدمت کر رہا تھا، یعنی وہاں پر سکھانے والا استاد تھا۔ شریعت اس نے سیکھ لی گملیل سے، اور اس دور میں جب یسوع مسیح خدمت کر رہا ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ مے بی وہ آتا ہوگا کیونکہ وہ بڑا زیلس قسم کا یہودی تھا، بڑا کٹر یہودی تھا، تو عیدوں وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ضرور آتا ہو، یروشلم آتا ہو اور پھر واپس وہاں پر چلا جاتا ہو۔ لیکن یسوع مسیح کے ساتھ اس کے کسی پریویس انکاؤنٹر کا ذکر جو ہے وہ کلام میں نہیں کیا گیا کہ اس وقت وہ کہاں پر تھا جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے۔ اپیرنٹلی وہ وہاں پر ٹیچنگ کرتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کلیسیا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ اپنی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، تو وہ ترسس سے یروشلم آ جاتا ہے، ترسس سے یروشلم آ جاتا ہے، تاکہ اس سارے کام کو جو اس کی نظر میں دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اور کسی مرے ہوئے شخص کے بارے میں چند لوگ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وہ روک سکے، اس کی جو پذیرائی ہے اس کو فیل کر سکے، اور اس ساری مہم کو ناکام بنا سکے۔ اس پوری ایفرٹ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ یروشلم آتا ہے۔ اچھا، اب جب اسٹیفنس کا قتل ہوا، اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا، تو کلام بیان کرتا ہے کہ اسٹیفنس ایک کیٹلسٹ کے طور پر تھا، جس کے سنسار کرنے کے بعد کلیسیا یروشلم سے باہر نکل گئی۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ دیکھا بھی تھا کہ کس طرح سے خدا نے اسٹیفنس کو استعمال کیا، اس کی موت کو استعمال کیا، اس کی شہادت کو استعمال کیا، اور کلیسیا یروشلم میں اپنا پیغام پھیلانے کے بعد سارے آس پاس کے علاقوں میں، یہودیہ اور سامریہ میں پھیل گئی۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ ایک حصہ سکپ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیکچر تھوڑے ہیں، اور سارے حصوں کو بہت زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے تو ہم کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ سو فلپس کا ایک حصہ ہم نے مس کیا ہے، جو سامریہ میں جا کر کسی کلام کی منادی کرتا ہے۔ فلپس سامریہ میں منادی کر رہا ہے، اور اس دوران جو پولس رسول ہے یا ساؤل ہے، یہ یروشلم آ چکا ہے تاکہ کلیسیا کو ستا سکے۔ بیسیکلی اب جب کلیسیا کو ستا رہا ہے تو پھیل چکی ہے، کلیسیا پھیل چکی ہے، یہودیہ میں، سامریہ میں، مختلف علاقوں میں کلیسیا جا چکی ہے، اور ساؤل کیا کر رہا ہے؟ وہ یروشلم میں ستا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ رسولوں نے یروشلم کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کلیسیا آس پاس کے علاقوں میں چلی گئی تو رسول وہاں پر ہی موجود رہے تھے، بہت سارے یہودی بھی وہاں پر ہی موجود رہے تھے، اور انہوں نے شہر کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو پولس کیا کرتا ہے؟ ساؤل ستاتا ہے، جن کو ساؤل ستاتا ہے۔ لیکن اس نے بعد میں دیکھا
کہ اب چونکہ بہت سارے لوگ تو باہر نکل چکے ہیں، تو یہاں پر میرے ستانے کے لیے شاید کم ہے میرے پاس کام، تو میں باہر نکلوں، تو میں وہاں سے بھی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر یروشلیم لاؤں۔ یہ شاید ان کا کوئی قانون ہے کہ وہ اگر کسی کو لے کر آئیں گے واپس تو یروشلیم میں لے کر آئیں گے۔ اس کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو واپس یروشلیم لائے گا اور یہاں پر ان کو سزا دی جائے گی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ رومی قانون کے مطابق جو یہودی ہیں یہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے تھے، سزائے موت نہیں دے سکتے، لیکن کچھ سزائیں اپنی شریعت کے حساب سے یہ لوگ دے سکتے تھے۔ اسٹیفنس کو بھی انہوں نے قانون کے حساب سے سزا نہیں دی، بلکہ انہوں نے قانون سے ہٹ کر، قانون کو توڑ کر اس کو سنسار کیا تھا۔ انہوں نے کسی قانون پر عمل نہیں کیا، وہاں پہ موب وائلنس تھا، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے یا کہیں بھی کہ جب ایک جتھا آپ کے پیچھے پڑ جائے تو وہ آپ کو قتل کر دے، مار دے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ سو اسی طرح ان کے پاس اختیار نہیں تھا کسی کی جان لینے کا۔ ان سردار کاہن کیا کر رہا تھا؟ یہ خطوط لکھ رہا تھا، یہ لوگ اس طرح سے اپنی ٹیم بنا رہے تھے کہ مختلف علاقوں میں جاؤ، جہاں جہاں تمہیں مسیحی ملتے ہیں انہیں واپس لے کر آؤ، تاکہ ہم ان کے بارے میں یروشلیم میں کچھ کر سکیں، لوگوں کو ڈرا سکیں، انہیں مار سکیں، انہیں دھمکا سکیں، جو بھی کرنا ہے وہ یروشلیم میں کر سکیں۔ اور یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ سردار کاہن کے پاس۔ یہ اختیار رومی گورنمنٹ نے کس کو دیا تھا؟ سردار کاہن کو دیا تھا، کہ وہ اپنی شریعت کے حساب سے اگر کچھ کرنا چاہیں تو سردار کاہن اس کو آتھرائز کر سکتا ہے۔ سو پولس کس سے اجازت نامہ لیتا ہے؟ سردار کاہن سے اجازت نامہ لیتا ہے، اور سردار کاہن سے اجازت نامہ لے کر وہ دمشق کو جاتا ہے۔ اب جو 9 باب سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلیم میں لائے۔ جو ساؤل ہے، ویسے میں اس کو کبھی پولس کبھی ساؤل منہ سے نکل جاتا ہے، ابھی ویسے یہ ساؤل ہی ہے، لیکن جو ساؤل ہے اس نے کوئی تمیز روا نہیں رکھی، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہا ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لاتا ہے اور ان کو زد و کوب کرتا ہے۔ اور سردار کاہن سے خط لے کر کہاں جاتا ہے؟ دمشق جاتا ہے۔ اب دمشق کہاں پر ہے؟ دمشق سیریا میں ہے، اور تقریباً یہ 200 کلومیٹر کے آس پاس شاید یروشلم سے دور تھا، یعنی خاصا دور تھا۔ اور دمشق کی جو آبادی ہے اس وقت وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی، 1.5 لاکھ کے قریب، جن میں سے 20,000 یہودی تو مست وہاں پر موجود تھے۔ یہ 20,000 کا اندازہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد دمشق میں یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، اور کم از کم 20,000 یہودی انہوں نے وہاں پر مار دیے تھے، 20,000 یہودی قتل کر دیے تھے۔ تو اگر 20,000 قتل کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 20,000 تو دمشق میں ضرور ہوں گے یا اس سے زیادہ ہی ہوں گے۔ سو یہودیوں کی ایک کالونی تھی دمشق میں، اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے، جس طرح وہ اور بہت سارے شہروں میں رہا کرتے تھے۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو کلام ہے وہ یروشلم اور یہودیہ تک پھیلا ہے، پرائمیرلی جوز کے اندر، غیر اقوام میں ابھی کلام کی خدمت نہیں ہوئی۔ سامریہ میں کچھ لوگ ضرور تبدیل ہوئے ہیں فلپس کی خدمت سے، لیکن پرائمیرلی ابھی تک کلام کی جو خدمت ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہودیوں کے اندر ہے، جیوز کے اندر ہے۔ کلیسیا کا پھیلاؤ کہاں پر ہے؟ جیوز کے اندر ہے۔ اور چونکہ سامریہ کے لوگ بھی یہودی ہی تھے، اور وہ ہاف بریڈ یہودی تھے، یعنی وہ جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہوئی تو 10 قبیلے ایک سائیڈ پر اور 2 قبیلے یہودا اور بنیامین کا قبیلہ ایک سائیڈ پر ہو گیا، ایک کو شمالی سلطنت اور ایک کو جنوبی سلطنت کہا جانے لگا۔ شمالی سلطنت کو جب اسیر کیا گیا تو وہ لوگ کبھی واپس نہیں لوٹے، کبھی واپس نہیں لوٹے، بلکہ جن لوگوں نے ان کو اسیر کیا تھا انہوں نے اور قوموں کو لا کر وہاں پر بسا دیا، اور ان کا جو دارالخلافہ یا مین شہر تھا وہ کون سا تھا؟ سامریہ۔ سامریہ ان کا مین شہر تھا، اور ان لوگوں نے پھر ان لوگوں سے جو باہر سے لا کر بسائے گئے تھے شادیاں کی، اور نسل جو تھی وہ مخلوط ہو گئی، مکس ہو گئی۔ سو اس لیے ان کو ہاف بریڈ یہودی یا سمیرٹنز سامری کہا جاتا ہے۔ یہودی غیر اقوام کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے جتنا وہ سامریوں کو سمجھتے تھے، اور یسوع کو بھی کہتے تھے کہ یہ سامری ہے۔
یعنی کسی کو گالی دینا ہو تو وہ اس کو سامری کہتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے. غیر قوموں کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے جتنا برا وہ سامریوں کو سمجھتے تھے. سو ابھی تک کلام یہودیوں میں پھیلا ہے اور سامریوں میں پھیلا ہے، غیر اقوام کے پاس کلام نہیں گیا. سو جو بہت سارے یہودی لوگ ہیں یہ ابھی تک اپنے عبادت خانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ ابھی تک اپنے عبادت خانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اسی عبادت خانے میں رہیں گے، یہی سب کچھ رہے گا اور مسیح کو قبول کر لیں گے، اور جس طرح سے ہماری زندگی کا پیٹرن پہلے ہے یہ ویسے ہی رہے گا، یعنی شریعت اور مسیح مکس کر کے آگے چل پڑیں گے، شریعت اور مسیح کو مکس کریں گے. اور یہ آج بھی کئی لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شریعت اور مسیح کو مکس کر کے آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال عبرانیوں کا خط ایسے ہی یہودیوں کو لکھا گیا تھا جن کے ابھی تعلق پیچھے قائم تھے عبادت خانوں کے ساتھ اور اپنے پریویس پریکٹسز کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ ان کا تعلق قائم تھا، اور وہ مسیح کو، مسیح کی منادی کو، انجیل کو اسی پرانے تعلق کے ساتھ جوڑ کر کچھ نیا بنانا چاہتے تھے. لیکن پطرس نے کیا کہا تھا اپنے پہلے واعظ میں کہ تمہیں اپنے پرانے طریق سے مکمل طور پر کیا ہوگا، کٹنا پڑے گا، الگ ہونا پڑے گا، الگ ہونا پڑے گا. اور اس کا طریقہ اس نے کیا بتایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. اور بپتسمہ لینے سے کیا ہوگا کہ میں پبلکلی، میں ایک یہودی ہوں اور میں پبلکلی اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ آج سے میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور میرے جو پرانے کارڈز ہیں، پرانی جتنے میرے تعلق ہیں وہ ختم ہو چکے، مسیح کے ساتھ میرا ایک نیا تعلق بن چکا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پرانے عہد نامے کے خدا سے آپ کا تعلق کٹ گیا، بلکہ یہ خدا ہی کا نیا عہد ہے. خدا نے جب پرانا عہد دیا تو آپ کو اس پر چلنا تھا، لیکن اب جب خدا نے اس عہد کو رینیو کر دیا ہے اپنے وعدوں کے مطابق، تو اب آپ کو کیسے چلنا ہے؟ اپنے خدا کے نئے عہد کے مطابق. سو یہ لوگ یہودی عبادت خانوں میں تھے، اور ان کی یہودیت کے ساتھ ان کی رفاقت ہے وہ بڑی گہری تھی، اور یہ مسیح کو اس کے ساتھ شامل کر رہے تھے. عبرانیوں کا خط ایسے ہی لوگوں کو لکھا گیا تھا اور ان کو سمجھایا گیا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس کو ترک کر کے اب آگے بڑھنا پڑے گا. سو پولس کیا کرتا ہے؟ دوسری آیت کو میں بیان کروں گا، اور اس سے سردار کاہن سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے. یہ اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے آپ کو تعلق بتایا کہ آپ سوچیں گے کہ دمشق کے عبادت خانوں کے لیے کیوں خطوط مانگے، جبکہ جا تو وہ مسیحی لوگوں کے لیے رہا ہے، تو پھر عبادت خانوں کے کیوں خطوط مانگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ابھی تک عبادت خانوں سے ایسوسیٹڈ تھے، وہ یہودی ابھی تک عبادت خانوں سے ایسوسیٹڈ تھے. اس لیے پولس سردار کاہن سے کیا کر رہا ہے؟ عبادت خانوں کے لیے خطوط مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ ابھی بھی عبادت خانوں میں، تو سارے نہیں لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ عبادت خانوں سے ابھی تک جڑے ہوئے تھے، یہودی عبادت خانوں میں. اور آپ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ پولس ہمیشہ بہت سارے خطوط میں اس نے یہ فائٹ کی ہے، اس نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ شریعت سے اب آگے بڑھو، شریعت سے باہر نکلو. اور بار بار وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے. کبھی وہ ختنے پر تعلیم دیتا ہے، کبھی وہ کسی اور چیز پر جو شریعت سے تعلق رکھتی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم یہودیت سے باہر نکل آؤ اور مسیح کو اپنا لو، مسیح کو اپنا لو. اور یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، دوسری آیت میں ہی لکھا ہے، جن کو وہ اس طریق پر پائے، جن کو وہ اس طریق پر پائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ طریق کا مطلب کیا ہے؟ وے، راستہ. جن کو اس راستے پر چلتا پائے، جن کو اس راستے پر پائے، جن کو اس راہ پر پائے، جن کو اس وے پر پائے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. راہ کیا ہے؟ یسوع مسیح راہ ہے، یسوع مسیح راستہ ہے، یسوع مسیح وہ طریق ہے جس پر چل کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں. سو کرسچینٹی کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریق ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، راہ ہے، راستہ ہے، روڈ ہے. اور روڈ، دروازہ، طریقہ، راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اس کے علاوہ آپ خدا تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. پھر لکھا ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد
آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ میں آپ کو راہ کے تعلق سے ایک آیت ہے، میں نے لکھی ہے، سو میں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ بک میں لکھی، امثال 14 باب اس کی 12ویں آیت یا 16ویں باب کی 25ویں آیت میں بھی ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ انسانوں کو بڑی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ کو بڑے مذاہب ملیں گے، ان کو لگتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس راستے پر چل کر ہم بچ سکتے ہیں، اس راستے پر چل کر ہم نجات پا سکتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ جتنے راستے، جتنی راہیں انسان کو ٹھیک لگتی ہیں، اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، سوائے ایک راہ کے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ تقریباً 6 دن کا سفر ہے، یروشلیم سے دمشق کا جو سفر ہے یہ تقریباً 6 دن کا ہے، اور دمشق ایک بہت پرانا شہر تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کے ایک ملازم کا تعلق بھی دمشق سے تھا، یعنی ابراہیم سے بھی پرانا ہے، ابراہیم سے بھی پرانا ہے دمشق کا شہر۔ یہ بہت پرانا شہر تھا، اور اس وقت یہ بڑا ہی خوبصورت ہرا بھرا شہر تھا، اور اس کے راستے میں جاتے جاتے پولس اور اس کے ساتھیوں پر ایک نور چمکتا ہے۔ اب چونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور لوگوں کو واپس یروشلیم لے کر آؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کافی سارے لوگ موجود تھے تاکہ وہ ان کو پکڑ کر واپس لا سکیں۔ لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے؟ راستے میں خدا خود اس پر نمودار ہوتا ہے، اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی زبردست ہے۔ آپ کی نجات میں ہمیشہ خدا پہل کرتا ہے، ہمیشہ خدا پہل کرتا ہے، وہ انیشیٹ کرتا ہے کانٹیکٹ کو۔ ایمان آپ ضرور لاتے ہیں، لیکن انسان، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسان کیا ہے بیسیکلی۔ ہم نے جتنے بھی یرمیہ کی کتاب سے یا باقی حوالہ جات دیکھے، انسان اپنے دل کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ سو نجات کے پروسیس میں خدا انیشیٹ کرتا ہے، خدا اس کاروائی کا آغاز کرتا ہے۔ نجات کے منصوبے کا آغاز کون کرتا ہے؟ خدا خود کرتا ہے۔ حبشی کھوجا کون سا باب پڑھے اور پھر فلپس کو خدا اس کے پاس لے کر آیا؟ یہ کس نے انیشیٹ کیا؟ یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ صحیح وقت پر صحیح باب پڑھ رہا ہو اور پھر اپنے بندے کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ اس کو بیان کرے اور اس کی زندگی تبدیل ہو سکے۔ یسوع مسیح خود جا کر انہوں نے اپنے شاگردوں کو چنا تھا۔ پولس کو کس نے روکا ہے؟ پولس دا تے کوئی ارادہ نہیں سی ساؤل دا توبہ کرن دا، نہ وہ تے ذہن چ بھی نہیں ہونی، اس کا تو دل کرتا تھا میں ان سب کو مار ہی دوں۔ اور اسی شخص کا بعد میں دل کیا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ان زنجیروں کے سوا سارے لوگ کیا کریں؟ مسیح کو اپنا لیں۔ یہ بعد میں اس کا دل کرتا تھا، لیکن پہلے اس کا دل کرتا تھا کہ میں ان سب کو پکڑ کر کیا کروں؟ جیل میں ڈال دوں یا مار ڈالوں۔ سو خدا انیشیٹ کرتا ہے، خدا اس کو راستے میں روکتا ہے، خدا پولس رسول پر، ساؤل پر خود ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی نجات میں بھی، میری نجات میں بھی انیشیشن کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ خدا نے پہل کی، خدا نے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایک ڈرامائی انداز میں نجات کا تجربہ ہوتا ہے۔ ڈرامائی انداز میں اس سینس میں کسی کا بچہ بیمار ہو گیا اور یہ چیز اس کو خدا کی جانب کھینچ لائی، کسی پر بیماری آ گئی، کسی کو خدا نے بڑے برے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، اور کسی کے ساتھ اور بڑا کوئی حادثہ ہوا، خدا نے اس کی زندگی کو بچا لیا۔ یہ سارے کام بھی خدا کرتا ہے، اور پھر اس انسان کی نوبت کہاں پر آتی ہے؟ توبہ تک آتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہلکی سی آواز آپ کے ذہن میں آتی ہے، خدا آپ کے دل کو تیار کرتا ہے۔ خدا کے مختلف طریقے، خدا آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوگا تو پھر ہی جناب آپ کی توبہ صحیح جینوئن قسم کی ہے۔ آپ بیمار ہوئے، خدا نے آپ کو کینسر سے بچا لیا، کسی بڑے حادثے سے بچا لیا، کسی بڑی مشکل سے نکال لیا، پھر جا کر آپ توبہ کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عام زندگی میں خدا ان کے دل کو مائل کرتا ہے، اس طرف لے کر آتا ہے اور ان کو نجات کے منصوبے پر
چلاتا ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کی نجات کا طریقہ کیا تھا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا طریقہ اپنایا، یا وہ نجات زیادہ بہتر ہے یا وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ خدا آپ کو کسی بڑی ساری مشکل سے نکالے اور پھر ویکھیا کون خدا نے مینوں۔ اور اگر آپ عام زندگی گزار رہے ہیں اور آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور وہ آپ کے دل کو تیار اور مائل کرتا ہے اور پھر آپ توبہ کرتے ہیں، سو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات ان دی اینڈ کیا ہے کہ دونوں باتوں میں آپ نے کیا کی ہے؟ توبہ کی ہے۔ توبہ ضروری ہے، نجات ضروری ہے، خدا کا آپ کو نجات کی طرف لے کر آنا ضروری ہے۔ وہ پولس کی طرح اس انداز میں بھی ہو سکتی ہے کہ خدا راستے میں روک لے اور خود ظاہر ہو، اور وہ ایک ہلکی آواز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ابچھی کھوجا کی طرح بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ نجات ضروری ہے، اور اس کو انیشیٹ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوس کے 2 باب میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ نفسانی آدمی جو ہے، جسمانی آدمی خود سے نہیں کچھ کر سکتا، خدا انیشیٹ کرتا ہے، خدا اس کو اس طرف لے کر آتا ہے، اور اسی کو ہم خدا کا چناؤ کہتے ہیں کہ خدا جب انسان کو چنتا ہے تو اس کو نجات کی طرف وہ خود لے کر آتا ہے۔ اگر آپ سوچیں، انسان سے ایکسپیکٹ کریں کہ ایک نفسانی آدمی ہے، تو آپ دنیا میں دیکھیں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ان کو باتیں سنائی بھی دیتی ہیں، ان کو سب کچھ پتا بھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں آپ کی تھیولوجی کو، لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بائبل پڑھتے ہیں مناظرے کرنے کے لیے دوسرے مذاہب سے، لیکن وہ کلام ان کی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا۔ خالی کلام پڑھنے سے زندگی تبدیل نہیں ہوگی، کیا بائبل پڑھی جائیں انفارمیشن کے لیے، بحث کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ زندگی تبدیل ہوگی جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا، خدا کا روح آپ کی زندگی میں انیشیشن کرے گا، آپ کی زندگی میں پہل کرے گا اور آپ کو موڑ کر اس طرف لائے گا جہاں پر آپ توبہ کریں۔ اور جب وہ آپ کو اس طرف لے کر آتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ خود کو بڑا اچھا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب خدا آتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ کی، نجات کی، خلاصی کی ضرورت ہے۔ سو خدا ہماری زندگی میں یہ کام کرتا ہے۔ اس سے آگے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ آسمانی، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تیری اس محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں پہل کیا ہے۔ خدا، جتنے لوگ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، نجات یافتہ ہیں، توبہ یافتہ ہیں، ان سب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے ان کی زندگی میں پہل کیا ہے خدا، اور تو ان کو اپنی طرف کھینچ لایا، تو نے ان کو فضل دیا ہے خدا، تو نے ان کو توفیق بخشی کہ وہ توبہ کر سکیں، وہ رجوع لا سکیں، وہ ایمان لا سکیں۔ اے خدا، تیرے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کا دل ہیلا باز ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب تو اے خدا اس کے اندر نئی روح کو پھونک دیتا ہے، زندگی کو داخل کرتا ہے اس کے اندر، تب وہ ایک نیا انسان بنتا ہے۔ ہم تمام ایمانداروں کے لیے، تمام نجات یافتہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کے گھرانے کے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان کو چنا ہے اور تو ہی ان کو قائم رکھتا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی اے خدا درخواست کرتے ہیں جو ابھی تک اس خاندان میں شامل نہیں ہیں کہ تو ان پر بھی رحم کرے خدا، ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو کھول اے خدا، ان کی زندگی میں بھی پہل کرے خدا، تاکہ وہ لوگ بھی توبہ کر سکیں، ایمان لا سکیں، رجوع لا سکیں، اور اس خاندان کا حصہ بن سکیں، اور ابدی خوشی کو اپنی زندگی میں انجوائے کر سکیں، اور اس تبدیلی کو محسوس کر سکیں جو ہے خدا صرف اور صرف تیرے وسیلے سے آ سکتی ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رحم کرنا ہے خدا، ہم سب کے ساتھ ہونا، تاکہ کلام مقدس کو سیکھتے رہیں خدا، اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں خدا، تاکہ اس خاندان میں جلد از جلد ہے خدا لوگ شامل ہوتے چلے جائیں، اور جلد خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سب کچھ جلد ہوئے خدا، اور سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ رحم کرنا ہے خدا، بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین۔